बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के खुसूसी प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम की आरा जो है वो आपको इन दिनों सियासी इज्तिमा में नज़र आएंगे और वहाँ के मुक़्तदिर अहम शख्सियात जो हैं वो अपने अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। आने वाले वक्त में क्या मरकज़ के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की जमहूरी पार्टियाँ जो हैं जिन्हें इंतखाबात के लिए काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर हुई है, वो कहते हैं कि 5 साल हुए जब जम्मू कश्मीर को अपनी अवामी सरकार के बजाय नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर को चलाने की कोशिश की गई। लेकिन आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ख़त्ता पीर पंचाल के दौरे पर पहुँचे। दौरे पर उनका इस्तकबाल वहाँ के अवाम ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सियासी कारकुनों ने गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया। उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर लंबी चौड़ी की, लेकिन तकरीर का वो हिस्सा आप तक पहुंचाएंगे। ये सुरिंदर चौधरी हैं, कुछ वक्त पहले पीडीपी में थे, एमएलसी बन के निकल गए और दूसरी पार्टी में चले गए। यह भी सियासत की एक निशानी है कि जहां आपको अपनी पोजीशन मजबूत लगे, जहां आपको अपना फायदा लगे, वहां आप सियासी तौर महाजर बन जाते हैं और दूसरी पार्टी में जाते हैं। आपने पिछले इलेक्शन जो है नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े और उसके बाद नज़दीकी मार्जिन से इलेक्शन जीत न सके। बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उन्हें एमएलसी बनाया और नौशहरा के लिए एक बड़ा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। उमर अब्दुल्ला साहब ने उनका इस्तकबाल किया। कुछ महीने पहले ही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिले हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी तकरीर में बड़ा अहम इंकशाफ किया, बड़े अहम इल्ज़ामात लगाए और मरकज़ पे, भारतीय जनता पार्टी पे यके बाद दीगरे ताबतोड़ हमले किए। उमर अब्दुल्ला की तकरीर के मतन को जब हम सुनेंगे तो वो कहते नजर आएंगे, कुछ देर आपका साउंड बाइट चलेगा, जमहूरी इक़्तिदार की कोई नज़ीर नहीं मिलती है। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरियत को ख़त्म किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं। मियां अल्ताफ साहब भी पहुंचे हैं, उनका भी वहां पे स्टेक अच्छा खासा है। पहली मरतबा देख रहा हूं कि मरकज़ जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं चाहती, यह भी कहना है उमर अब्दुल्ला का। नरसिम्हा राव साबिक वज़ीर आज़म का नाम लेते हुए HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और उसके बाद वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह, ये तमाम वज़ीर आज़म का हवाला देकर उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में कहा कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोग जब भी मुश्किलात में थे तो इन लीडर ने बड़ा मुस्बत रोल अदा किया। लेकिन मौजूदा वक्त में जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का इक़्तिदार है, वो नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत फले फूले। उमर अब्दुल्ला को सुनते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों को इस डिबेट के पास और इस प्रोग्राम के साथ जोड़ते हैं। ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में आज जमहूरियत को जिस तरह कुचला जा रहा है, जिस तरह इसको खत्म किया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? ये पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं, पहली मर्तबा कि मरकज में आज ऐसी हुकूमत आई है जो जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं चाहती। इससे पहले आप जो भी देखें 1990 के बाद, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे HD देवेगौड़ा साहब हो, चाहे IK गुजराल साहब हो, चाहे वाजपेयी साहब हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हो, आप जिस भी वजीर आजम का नाम लो, जब कभी जम्मू कश्मीर में हालात खराब हुए, उनकी हमेशा कोशिश ये रही कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत, डेमोक्रेसी वो दोबारा कायम होनी चाहिए। ये पहली मर्तबा हमने देखा है कि मरकज में ऐसी हुकूमत आई है जो ये नहीं चाहती कि यहां पे जमहूरियत हो, जो ये नहीं चाहती कि यहां जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अपने वोट का इस्तेमाल करें। कल तक तो ये कहते थे कि पंचायतें हैं, अब जनवरी में पंचायतें भी खत्म होंगी। जो आपके अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनको भी एक एक करके खत्म किया हुआ है। जम्मू कश्मीर की असेंबली को खत्म हुए 2018 में खत्म हुआ, आज 23 साल खत्म हो रहा है, जमहूरियत कहीं नहीं। और फिर जैसे सदोत्रा साहब ने कहा, ये लोग दावा करते हैं डबल इंजन। अरे जनाब, डबल इंजन की तब बात हो जब उस डबल इंजन का फायदा। जमहूरियत नहीं है, ये मानना है साबिक वजीर आला और मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पोते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला का, जो वजीर ममलकत बराए खारजी अमूरात मुल्क के रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर आते आते वो वजीर आला भी रहे हैं
اور جموں کشمیر میں جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں یعنی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کا ایک مطلب یہ کہ سردیوں میں جموں جایا جاتا تھا، گرمیوں میں واپس آیا جاتا تھا، دلی کے ساتھ روابط تھے، تال میل تھا، اور بڑی اچھی مستحکم پوزیشن کے ساتھ نئی دلی اور جموں کشمیر کی مین اسٹریم پارٹیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے تھے. اور جس طرح سے عمر عبداللہ نے حوالہ دیا ان وزرائے اعظم کا جن میں نرسمہا راؤ، ایچ ڈی دیوی گوڑا، اور اس کے بعد اندر کمار گجرال، اور اس کے بعد آتے آتے ڈاکٹر منموہن سنگھ تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. واجپئی جی کا ٹینور اچھا گزرا، یہ عمر عبداللہ کا ماننا ہے. لیکن کیا وجہ رہی کہ اس جمہوری اقتدار کو پورا کرنے کے لیے 5 سال لگے؟ 2018 میں آخری بار ہم نے جموں کشمیر میں اسمبلی چناؤ کے دوران منتخب ہوئے امیدواروں کو ہم نے اپنی اپنی ذمہ داریوں پہ پایا، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ وہی کہ جموں کشمیر میں ڈیموکریسی جو ہے وہ اب 3 ٹائر سسٹم پہ لانے کی کوشش کی گئی اور میونسپلٹی کے چناؤ بھی ہوئے. انجینئر نجیب عباس خان کا استقبال کرتے ہیں، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لائنوں پہ بولتے ہیں، ترجمان ہے، سینئر سیاسی رہنما ہے. انجینئر صاحب، کیا واقعی جمہوریت نہیں ہے؟ جمہوریت میں تو ہمارے پاس 3 ٹائر سسٹم کے پنچایتی انتخابات بھی ہوئے، ممبر پارلیمنٹ نیشنل کانفرنس کے 3 ہیں، اچھا خاصا دورہ کر رہے ہیں شمال و جنوب کا، نئی دلی کا، اور اس کے بعد چونکہ ڈیلیمیٹیشن تھا اور اس کے بعد حالات اس نے موافق نہیں تھے. مرکز نے ایک طرف 4 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر کی جو آئینی حیثیت تھی اس کو تبدیل کیا، اور اس کے بعد فوراً سے جلد انتخابات میں جانا اتنا آسان بھی نہیں تھا. لیکن یہ بی جے پی کی دلیل ہے. آپ کی دلیل کیا ہے؟ کیا جمہوریت نہیں ہے جموں کشمیر میں؟ کیا جمہوریت کا مطلب ہے کہ اسمبلی جموں میں سجتی تھی اور سردیوں میں گرمیاں بہت زیادہ اچھی لگتی تھی جموں کی، وہاں جایا جاتا تھا؟ یہ کون سی جمہوریت لاپتہ ہوئی ہے؟ تجمل صاحب شکریہ، اچھا خاصا موضوع ہے. دیکھیے 5 اگست 2019 میں وہ جو ہوا وہ تھوڑی جمہوریت تھی، وہ ایک یہاں پر ایک ایسا راتوں رات ایسی چیز لگتا ہے کہ کہیں یہ اس کی کوئی مثال کہیں ہوگی غیر قانونی طریقے سے. جو یہاں کے جو ایکٹس تھے، دفعہ 370 تھا، 35 سے 1 تھا، وہ کس طریقے سے انہوں نے ہائیجیک کر دیا، جبکہ کوئی ان کی جوازیت نہیں تھی. نہیں، میرا مطلب وہ بالکل نہیں ہے. کیا صرف الیکشن ہی جمہوریت ہے؟ جمہوریت میں انتخابات ایک حصہ ہیں. الیکشن تو ایک امپورٹنٹ الیکشن تو ایک امپورٹنٹ پلر ہے. الیکشن ضروری ہے، الیکشن ہونا وہ تو بہت ضروری ہے. یا الیکشن کے بغیر کون سی جمہوریت ہے؟ مجھے بتائیے. یہاں پر انہوں نے پنچایتی الیکشن کیے، میونسپلٹی الیکشن کیے، پارلیمنٹ الیکشن کیے. اس کے بعد جب بھی کبھی ہم یہ بولتے ہیں کہ اسمبلی الیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس وقت دیکھیے ان کا کیا ہوتا ہے. کبھی ایک ڈیلیمیٹیشن کے، کبھی ریویژن آف الیکٹروڈز، کبھی کچھ. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا، دلی والے کبھی یہاں پر اس وقت سیریس ہے کہ یہ اسمبلی الیکشن کرائے. شاید گورنمنٹ کا اپنا خیال ہے کہ جو بھی کشمیر میں ہو رہا ہے ہم وہ چاہتے ہیں کہ تھرو سیکورٹی پریزم دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ہر ایک فیصلہ تھرو سیکورٹی، وہ جمہوریت میں مجھے نہیں لگتا بلیو کرتے. لیکن نجیب صاحب جب جموں کشمیر میں حالات خراب تھے، جموں کشمیر بہت زیادہ مشکل صورتحال میں تھا، عمر عبداللہ وزیر اعلیٰ تھے یا محترمہ وزیر اعلیٰ تھی، اس وقت لوگ جمہوریت کے لیے ترس رہے تھے. حالات ناوافق، اس وقت کہتے تھے جمہوریت ہے. آج صرف وزیر اعلیٰ نہیں ہے. کیا جمہوریت صرف وزیر اعلیٰ کے آس پاس ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ گورنر راج کیسے متبادل ہو سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے کہ جمہوریت؟ آپ کے پاس تو 3 ٹائر سسٹم میں، آپ کے پاس تو ممبر پارلیمنٹ آپ کے پاس ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اگر 3 ٹائر سسٹم جمہوریت ہوتا ہے تو باقی اسٹیٹس تو اتنی ہے، وہاں پر بھی یہی کرتے ہیں، اسمبلی کو تحویل کرتے ہیں، اسمبلی کو ختم کرتے ہیں. تو وہاں پر جیسا چلتا ہے وہاں پر بھی ایسا راجستھان میں ایک ہی جمہوریت ہے. مگر وہاں پر تو ایسا کچھ ہے نہیں. اور یہاں پر تو آپ دیکھیے پچھلے 10 سال سے کوئی الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، اسمبلی کے الیکشن نہیں ہو رہے. لیکن یہ چیزیں جو ہے، جو الیکٹورل پروسیس میں یقین نہیں رکھتے ہیں، جنہیں آپ سپریٹسٹ کہتے تھے، وہ کہتے تھے ٹنل کے اس طرف جمہوریت ہے ہی نہیں. لیکن عمر عبداللہ صاحب اب کہتے ہیں کہ ادھر جمہوریت نہیں ہے. تو اس کے کیا معنی ہے؟ اس کو ایلابریٹ کریں نا، جمہوریت کس طرح کی چاہیے آپ کو؟ دیکھیے یہ تو سیدھی بات ہے. ان کا جو سیپریٹسٹ تھے ان کا ایک الگ ہی منشور تھا. They were not believing in this electoral politics. We are believing in electoral politics. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے. ہمارا تو مقصد ہی ہے. ہم تو آئے ہیں کہ الیکشن میں بلیو کرتے ہیں.
ہم نے تو پہلے سے ہی الیکشن لڑے ہیں کتنے سالوں سے. ہم ہی تو تھے جو یہاں پر یہ جھنڈا لے کے تھامے ہوئے تھے, ہم ہی تو اس جمہوریت کا جھنڈا لے کے چل رہے تھے. تو ہم سے ہی ہمیں تو ان نے سیپریٹس بنا کے رکھ دیا ہے. ہم جو بھی کوئی بات کرتے ہیں یہاں پر کوئی بھی, یہ تو اپنے حساب سے چلتے ہیں. یہاں تو کوئی بولنے کی اجازت نہیں ہے. اگر ہم جمہوریت کے بارے میں دیکھیے, اگر ہم بجلی کے بارے میں باہر نکلتے ہیں, ہم اپنا حق مانگتے ہیں, اس پہ دیکھیے ان کی حالت, یہ کیا حالت کرتے ہیں. یہاں تو کوئی جمہوریت ہے ہی نہیں ہے. دیکھیے نجیب صاحب, بالکل آپ کی, بالکل میں بی جے پی کے ترجمان سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں. کیا ابھی تک نہیں ہو پایا؟ کیا پروگرام اختتام کی طرف جانے لگا ہے اور ابھی تک ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا؟ نجیب صاحب, یہ جو جمہوریت ہے عمر عبداللہ صاحب کی, نیشنل کانفرنس, یہ کس طرح کی ہے؟ پی ڈی پی کی کس طرح کی جمہوریت آپ کو چاہیے؟ جمہوریت الیکٹورل سب سے بیسک ہوتا ہے, اس کا الیکٹورل پولیٹکس ہوتی ہے. اور جمہوریت ہوتی ہے ایک اسٹیٹ کی اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے جو الیکٹ ہوتی ہے بائی پبلک. کوئی بھی یہ جو بی جے پی یہاں پر ہے نا, جو اسٹیٹ یونٹ ہے, یہ بدقسمتی یہ بہت کمزور ہے. یہ اپنے جو ان کے سینٹر لیڈرشپ ہے, یہ ان کو یہ قائل نہیں کر پاتے ہیں کہ جو سب سے بیسٹ گورنمنٹ از ڈیموکریٹک گورنمنٹ ان اسٹیٹ, جو اپنے لوگوں کے لیے اپنے لوگوں کو خود اپنے مسائل حل کرے. بدقسمتی سے جہاں کے جو یہاں کے اسٹیٹ کی یونٹ ہے نا, ان کو کہیں نہ کہیں اپنے آپ پہ شک شبہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم الیکشن جیت نہیں سکیں گے, ہمیں کوئی اتنی طاقت نہیں ہے, اس لیے یہ انڈائریکٹلی رول کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا گروپ کے بیان کی آپ کو تائید نہیں ہوتی؟ عمر عبداللہ صاحب کی زبان سے تقویت نہیں ملتی ہے جو بہت پہلے کہتے تھے نہیں ہے جمہوریت؟ یقیناً میں بولتا ہوں کہ بالکل اگر ایسا کچھ ہوتا, اگر بی جے پی میں اتنا دم ہوتا, ان کو اپنی لیڈرشپ کو بولنا چاہیے. جب ہم باقی الیکشن کرا سکتے ہیں, پنچایتی الیکشن کرا سکتے ہیں, میونسپلٹی الیکشن کرا سکتے ہیں, پارلیمنٹ, وائی ناٹ اسمبلی؟ یہ کس بنیاد پہ؟ دیکھیں, کیا اسمبلی الیکشن ہی جمہوریت ہے؟ بالکل. اگر آپ کو یہ یقین دیکھیے, اگر آپ کا اسٹیٹ کا اپنا چیف منسٹر ہو جو اپنے لوگوں کے بارے میں سمجھ سکتا ہے, ان کی پرابلمس کو سمجھ سکتا ہے. دیکھیے یہ بجلی کا مسئلہ, آپ نے پچھلے دنوں یہ چھوٹا سا مسئلہ بجلی کا مسئلہ, یہ ابھی تک سالو نہیں ہو رہا ہے. یہ اپنے لوگ ہی کر سکتے ہیں جن کو اپنے لوگوں کے بارے میں, ان کی نیڈس کے بارے میں, ان کی حالات کے بارے میں پتا ہوگا. آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو کوئی آدمی جو یہاں رہ نہیں چکا ہے, ایک بار اپنے ٹین اوور میں گورنمنٹ تھرو آئی ایس آئی پی ایس وغیرہ کے اس حساب سے آیا, وہ راج کرتے ہیں. ان کو تو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے یہاں کے حالات کیا ہے. ابھی دیکھیے, ابھی کچھ ونٹر آنے والا اور زیادہ. آپ دیکھیے پچھلے کچھ آپ ہی نے یہ ڈسکلوز کر دیا کہ 500 میگا واٹ لائے, کچھ نہیں ہے. ایک گھنٹے کے بعد یہ ہے میٹرڈ ایریا میں اس وقت بھی ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. یہ وہی تو کر سکتے ہیں جو یہاں کے لوگ ہوں گے, جو یہاں کے باشندے ہوں گے. باشندے اگر ان کو ہم الیکٹ کریں گے, شاید وہ آپ دے آر آنسربل ٹو پیپل. وہ لوگ جو لوگ اپنے لوگوں کے آنسربل ہوں گے, وہی اس کا حل کر سکتے ہیں. جو لوگ جن کا کوئی یہاں لین دین نہیں ہے, جن کا کوئی یہ نہیں, یہ میں کسی کے بہت بہت شکریہ نجیب صاحب. وقت کا بہت پاس و لحاظ رکھتے ہوئے پروگرام مکمل ہوا چاہتا ہے. آپ سے دوبارہ بات چیت کریں گے. دراصل جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر عمر عبداللہ نے آج خطہ پیر پنچال کے پہلے روز اپنی تقریر میں جموں کشمیر سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے بڑا سخت میسیج بھیجا. انہوں نے کہا کہ جو وزرائے اعظم ملک کو چلا چکے ہیں, جو ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, جن میں سب سے پہلے جو ہے اندر کمار گجرال سے لے کر نرسمہا راؤ اور ڈاکٹر منموہن سنگھ سے لے کر انجہانی اٹل بہاری واجپئی تک جو ہے جموں کشمیر کی حیثیت کو سمجھتے تھے, یہاں کے لوگوں کے نبض کو سمجھتے تھے. اور عمر عبداللہ نے انکشاف کیا کہ جموں کشمیر میں فی الحال جمہوریت جو ہے وہ لاپتہ ہو چکی ہے, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. لیکن جموں کشمیر میں اسمبلی چناؤ کے باہر آپ کے پارلیمنٹ ممبران ہیں, آپ کا 3 ٹائر سسٹم ہے. ڈیموکریسی میں یہ چیزیں جو ہیں, ڈیلیمٹیشن, حد بدی کمیشن اور باقی چیزوں کا سینٹر نے ہیلا بہانہ کر کے انتخابات کسی حد تک مؤخر کرائے, ٹال دیے, جس کا غالباً یہ مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں جب الیکشن ہوں گے تو جموں کشمیر کو 4 اگست 2019 کی پوزیشن کو ریسٹور کرنے کا مطالبہ جو ہے, اس کی گونج جو ہے وہ انتخابی اس ماحول میں, دنگل میں آپ کو نظر آئے گی. اور عوام نے منتخب کرنا ہے کہ 4 اگست 2019 کے بعد جموں واسیوں, کشمیر واسیوں اور دلی واسیوں کے لیے جو میسیج تھا وہ کتنا سخت تھا, اور اس کے فیصلے جو ہے اخذ کرنا کتنا مشکل ہو. فی الحال یہ پبلک ہے. پروگرام مکمل ہوا چاہتا ہے. اللہ حافظ.